अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको सुना रही हूँ साबिर हुसैन राजपूत की एक ज़बरदस्त कहानी जिसका उन्वान है किस्सा इंतकाम और एहसान का, और यह इसका दूसरा और आखिरी हिस्सा है। थोड़ी देर बाद वो खुद ही उठ खड़ा हुआ और हम भी उसके साथ चल पड़े। हमने भी उसी जगह से कस पार करना था जहाँ से पाठ चौड़ा हो जाता था। नारिस ने भी वहीं से गुज़रना था। कस पार करके नारिस ने बाईं तरफ अपने गांव की तरफ चले जाना था और हमें दाएं तरफ अपने गांव को जाना था। हम आहिस्ता आहिस्ता चल पड़े। रेशो बड़ी तेज़ रफ्तारी से जा रही थी और वो खासी दूर निकल गई थी। हमें ये ख़्याल भी था कि किसी को ये पता ना चले कि रेशो नारिस या हमारे साथ थी। लोग कोई भी किस्सा कहानी गढ़ सकते थे जिससे रेशो की इज़्ज़त पर हर्फ आ सकता था। मुझे कुछ बताओ दोस्तों, नारिस ने आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए कहा। मैं तुम सबको जानता हूँ, तुम ख़ानदानी लड़के हो, सब कुछ समझते हो और इज़्ज़त और गैरत की कदर और कीमत भी जानते हो। मैं इस लड़की का ये एहसान सारी उम्र नहीं भूल सकता कि इसने मुझे डूबने से बचाया है। खुदा की कसम, मैंने हाथ पांव छोड़ दिए थे और अपनी जान खुदा के सुपुर्द कर दी थी। सर चकरा रहा था और अंदर से मेरे जिस्म की हालत बहुत ही बुरी हो गई थी और बाजुओं में तो ताकत रही ही नहीं थी। इस तरह पता चलता था जैसे ये बाजू नहीं लकड़ियां हैं। रेशो ने मुझे मौत के मुंह से निकाल लिया। मैं कमीना, कमज़ात और बेगैरत नहीं। मैं रेशो को इस एहसान का सिला देना चाहता हूँ। मैंने तो उसे चाकू देकर अपनी जान हाजिर कर दी थी और मैंने दिल से कहा था कि मुझे कत्ल कर दो, लेकिन उसने खुदा मालूम क्या सोचा कि मेरी बात ना मानी। देखो लड़कों, उसके चचा ने एक लड़ाई में हमारे ख़ानदान के एक आदमी को मार डाला था और मुकदमे में बरी हो गया था। फिर लड़ाई हुई तो मेरे हाथ से रेशो का खाविंद मारा गया और मैं अपील में बरी हो गया। मैं ये इरादा कर चुका हूँ कि रेशो को इस नेकी का सिला ज़रूर दूंगा, खा अपनी जान देनी पड़ी, खा मैं अपनी सारी ज़मीन रेशो के नाम रजिस्ट्री करा दूँ। पहले तो मैं अपने बुज़ुर्गों से कहूँगा कि वो ये दुश्मनी ख़त्म कर दें और मस्जिद में बैठकर राज़ी नामा कर लें। दुश्मनियाँ कहाँ ख़त्म होती हैं नारिस भाई, मेरे एक दोस्त ने कहा। तुम अपने बुज़ुर्गों से कहोगे कि राज़ी नामा कर लो तो वो तुम्हें बुरा भला कहेंगे और हो सकता है तुम्हारा बाप तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ भी मार दे। इस तरह हम बातें करते गए। वो सारी बातें लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि नारिस पर रेशो की इस नेकी और एहसान का जादू सवार हो चुका था और रेशो के मुतालिक वो बड़ी ही जज्बाती बातें कर रहा था। उसने ये भी कहा कि वो कभी मौका देखकर रेशो के पाँव पर सर रख कर माफ़ी मांगेगा और साथ ये भी कहेगा कि मुझे कत्ल करके अपने खाविंद के खून का बदला ले लो। नारिस ने यह भी कहा कि वो रेशो को कोई ऐसा तरीका बताएगा कि रेशो उसे कत्ल कर दे और पकड़ी भी ना जाए। आज मुझे नारिस की वो ज़हनी और जज्बाती हालत और फिर उसकी बातें याद आती हैं तो मैं यही कहता हूँ कि उस वक्त वो नॉर्मल ज़हनी हालत में नहीं था। बारिश थम चुकी थी, सूरज निकल आया था और सैलाब का ज़ोर कम हो रहा था। हम उस जगह पहुँच गए जहाँ कस का पाट बहुत चौड़ा था। हमने वहाँ से कस अबूर किया। पानी बमुश्किल घुटनों तक था। कुत्ते भी उसमें से गुज़र आए। 4 लड़कों ने मरे हुए भेड़िए को उठा रखा था। कस के दूसरे किनारे पर जाकर नारिस अपने गांव को हो लिया और हमने अपने गांव का रुख कर लिया। हम गांव पहुँचे तो हमारे घरों तक इत्तला पहुँच गई कि लड़के आ गए हैं। इन बातों को छोड़िए कि हमारी माँओं ने हमारा किस तरह इस्तकबाल किया और गांव वालों ने मरा हुआ भेड़िया देखकर हमें किस तरह खराजे तहसीन पेश किया। मैं आपको नारिस और रेशो की कहानी ही सुनाना चाहता हूँ और यही असल कहानी। ये कोई मामूली वाक़या नहीं था कि हम इसे एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते। ये तो एक सनसनीखेज़ और बड़ा ही दिलचस्प ड्रामा था। ये मालूम करने के लिए कि आगे क्या होता है, मैंने अपने 2-3 दोस्तों के साथ उस गांव की ख़बरें हासिल करनी शुरू कर दी। उस गांव में हमारे 2-3 दोस्त थे और हमारे एक दोस्त की वहाँ रिश्तेदारी भी थी। हफ्ते में एक बार मैं अपने 1-2 दोस्तों के साथ नारिस के गांव चला जाता और वहाँ से ख़बरें ले आता। ख़बरें बड़ी दिलचस्प और जज्बाती थीं।
ہوا یہ کہ نارس نے اپنے والدین اور دیگر بزرگوں کو بتایا کہ وہ کس طرح سیلاب میں ڈوب رہا تھا اور ریشو نے کس طرح اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے موت کے منہ سے نکال لیا۔ معلوم ہوا کہ بزرگوں نے اس کی اس بات پر یقین ہی نہ کیا۔ اس کے گھر میں صرف اس کی ماں اور ایک بڑی بہن تھی جنہوں نے اس کی بات کو سچ مانا اور وہ ریشو کی شکر گزار ہونے لگی۔ نارس بہرحال ریشو سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ اسے ایک موقع مل گیا، وہ اس طرح کہ ریشو ایک روز اسے باہر کھیتوں میں مل گئی۔ ان دنوں باجرے اور مکئی کی فصل بہت اونچی ہو گئی تھی۔ باجرے کی فصل میں پورا ایک آدمی سیدھا کھڑا چھپ سکتا تھا۔ نارس نے ریشو کو روک لیا اور فصل کی اوٹ میں اس کے آگے ہاتھ جوڑے اور یہاں تک کیا کہ اس کے پاؤں چھو کر کہا کہ وہ اپنے خاوند کا خون اسے بخش دے۔ ریشو نے اسے کہا کہ وہ اپنے مرے ہوئے خاوند کی روح کے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گی اور وہ کسی قیمت پر اپنے خاوند کا خون نہیں بخشے گی۔ ریشو، میں تمہیں یہ نہیں کہہ رہا کہ تم اپنے خاوند کا خون معاف کر کے مجھے بخش دو اور قتل نہ کرو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنی زبان سے کہہ دو کہ میں نے اپنے خاوند کا خون معاف کیا، پھر تم مجھے قتل کر دینا اور میں تمہیں ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ تم پکڑی نہیں جاؤ گی۔ میری ایک بات سن لو نارس، آئندہ اس طرح مجھے راستے میں نہ روکنا۔ میں نے اپنے خاوند کے خون کا بدلہ لینا ہی لینا ہے، لیکن اس وقت بدلہ لوں گی جب میرا بیٹا سمجھ بوجھ کی عمر میں آ جائے گا۔ ابھی وہ بہت چھوٹا ہے۔ وہ جب 6 سال کا ہو جائے گا تو میں تمہیں اس کے سامنے قتل کروں گی اور اسے بتاؤں گی کہ میں نے تمہیں کیوں قتل کیا ہے۔ اسے اس لیے بتاؤں گی کہ میں جب پھانسی چڑھوں یا مجھے عمر قید ہو تو میرا بیٹا میری جدائی میں روتا نہ رہے، بلکہ وہ فخر سے سب کو بتائے کہ میں غیرت مند ماں کا بیٹا ہوں اور میری ماں نے میرے باپ کے خون کا بدلہ دن دہاڑے سارے گاؤں کے سامنے لیا ہے۔ ہم جب نارس کے گاؤں میں جاتے تھے تو نارس سے ضرور ملتے تھے۔ وہ ہمیں ساری باتیں سنا دیا کرتا تھا۔ وہ ریشو کا اتنا زیادہ احسان مند تھا کہ اس پر کوئی اور بات اثر کرتی ہی نہیں تھی۔ وہ تو جیسے پاگل ہو چکا تھا۔ اس نے ہمیں بتایا کہ ایک رات وہ چوری چھپے ریشو کے گھر چلا گیا اور اس کی ماں اور باپ کے آگے ہاتھ جوڑے اور کہا کہ وہ خون بخشوانے آیا ہے اور اس کے عوض وہ اپنی تمام زمین ریشو کے نام رجسٹری کر دے گا۔ اس کے دل میں ایسا خوف نہیں تھا کہ ریشو اسے قتل کر دے گی۔ وہ تو خود ریشو سے کئی بار کہہ چکا تھا کہ مجھے قتل کر دو۔ نارس کی پوزیشن بڑی خراب ہو گئی۔ اپنے رشتہ داروں میں وہ بدنام ہو گیا۔ اس کے رشتہ دار کہتے تھے کہ ریشو نے اسے اپنے ناجائز تعلقات میں پھانس لیا ہے اور ریشو اس سے مطالبہ کر رہی ہے کہ نارس اسے اپنی زمین میں سے کچھ حصہ دے دے۔ دوسری طرف نارس سچے دل سے ریشو کے باپ اور اس کی ماں سے ملا اور معافیاں مانگی۔ انہوں نے اسے دھتکار کر گھر سے نکال دیا۔ ریشو اس کی کسی بات پر نہیں آ رہی تھی۔ اس سے یہ ہوا کہ نارس اور ریشو بدنام ہو گئے۔ ریشو کو بھائی نے مارا پیٹا کہ وہ نارس سے چوری چھپے ملتی ہے۔ ریشو نے اپنے بھائی کو بہت بری سنائی اور اس کی بہت بے عزتی کی۔ اس طرح بہن بھائی میں ناراضگی پیدا ہو گئی۔ ریشو کے ماں باپ اور بھائیوں نے اس پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن ریشو نے صاف انکار کر دیا۔ اس زمانے میں بلکہ آج بھی دیہاتی علاقوں میں لڑکی کو یہ اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ خود آزادانہ طور پر کر سکے۔ لڑکی کو جس کسی کے ساتھ بھی باندھ دیا جائے وہ بلا چوں چراں اس کے ساتھ ہو لیتی ہے۔ نارس اور ریشو کی باتیں گاؤں سے باہر نکل آئیں۔ لوگوں نے سیدھی سادی باتوں کے افسانے گھڑے اور باتوں کے بتنگڑ بنائے۔ بعض نے تو بڑی لذیذ کہانی بنا کر ادھر ادھر پھیلا دی۔ تقریباً 1 سال گزر گیا۔ نارس کے خیالات ذرا سے بھی نہ بدلے اور ریشو ایک چٹان کی طرح اپنی بات پر اڑی رہی۔ اس نے نارس کو اپنے خاوند کا خون نہ بخشا۔ ایک روز اچانک ہمارے گاؤں میں خبر آئی کہ نارس کو باولے کتے نے کاٹ لیا ہے اور وہ پاگل ہو گیا ہے۔ میں اپنے 2 دوستوں کے ساتھ نارس کے گاؤں چلا گیا۔ ہمارے ساتھ اپنا وہ دوست بھی تھا جس کے رشتہ دار نارس کے گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں جا کر ایک ایسی کہانی سنی کہ ہمارے دل دہل گئے۔ آپ نے پچھلے دنوں اخباروں میں پڑھا ہوگا کہ ایک بچے کو باولے کتے نے کاٹ لیا اور اسے جو انجیکشن لگائے گئے وہ جعلی تھے، اس لیے لڑکا مر گیا۔ اس کے کچھ دنوں بعد آپ نے اخباروں میں ایک اور خبر پڑھی ہوگی۔ لاہور کے میو ہاسپٹل کی
کی 4 نرسوں اور ہاسپٹل کے ہی 2-4 ملازموں کو باولے کتے نے کاٹ لیا۔ باولا کتا بہت ہی خطرناک ہوتا ہے۔ میں جس وقت کی بات سنا رہا ہوں اس وقت باولا کتا ایک ایسی خوفناک چیز سمجھی جاتی تھی کہ لوگ اس کا نام سن کر ہی ڈر جاتے تھے۔ ہم جیسے شیر اور دلیر جوان کسی بڑے سے بڑے درندے سے بھی نہیں ڈرتے تھے، لیکن باولے کتے کا نام سن کر ہی جسم پر کپکپی طاری ہو جاتی تھی۔ واقعہ یوں ہوا کہ نارس کے گاؤں میں ایک باولا کتا آ گیا۔ کتے کے باولا ہونے کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے جھاگ پھوٹ رہی ہوتی ہے، اور دوسری نشانی یہ کہ وہ ناک کی سیدھ میں آہستہ آہستہ دوڑتا آتا ہے۔ خاص بات یہ کہ وہ راستے سے ذرا سا بھی دائیں یا بائیں نہیں ہوتا۔ جس جانور یا انسان کو باولا کتا کاٹ لے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن وہ فوراً نہیں مرتا۔ وہ چیختا اور چلاتا تھا اور اپنے قریب آنے والوں پر حملہ کرتا تھا۔ باولے کتے کا کاٹا انسانوں کو چیرنے پھاڑنے پر آ جاتا ہے۔ آج کل تو باولے کتے کے کاٹے کے انجیکشن بن گئے ہیں جن کا ایک کورس لگانے سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہمارے وقتوں میں یہ ٹیکے نہیں ہوا کرتے تھے۔ نارس کے گاؤں میں کہیں سے باولا کتا آ گیا تو گاؤں میں شور برپا ہو گیا، باولا کتا آ رہا ہے، گھروں کے دروازے بند کر لو، بچوں کو سنبھال لو۔ یہ آوازیں گاؤں میں سنائی دینے لگی۔ جن کے بچے باہر کھیل رہے تھے وہ دوڑے آئے اور اپنے بچوں کو گھروں میں لے گئے۔ بہت سے لوگ لاٹھیاں لے کر نکل آئے اور لڑکوں نے بہت سے پتھر اکٹھے کر لیے۔ باولے کتے کا ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ اسے مار دیا جائے۔ ریشو کا بچہ اب 4 سال کا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے گھر کے باہر کھیل رہا تھا۔ وہ خاصی کھلی جگہ تھی۔ دیکھنے والوں نے بتایا کہ وہ باولا کتا سیدھا ادھر ہی آ رہا تھا جدھر ریشو کا بچہ کھیل رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2-3 اور بچے بھی تھے جو بھاگ گئے تھے۔ ریشو کا بچہ وہیں کھڑا رہا اور اپنی طرف آتے ہوئے کتے کو دیکھتا رہا۔ نارس کہیں ادھر آ نکلا۔ اس نے ریشو کے بچے کو دیکھ لیا اور ساتھ یہ بھی دیکھ لیا کہ باولے کتے اور ریشو کے بچے کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ کتے کے پیچھے آنے والے لوگ چیخ چلا رہے تھے کہ بچہ ایک طرف ہو جائے یا بچے کو اٹھا لو۔ ایسا ہی شور کرتے وہ آ رہے تھے، لیکن ریشو کا بچہ وہیں کا وہیں کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ نارس یہ سب دیکھ رہا تھا اور اسے معلوم تھا کہ یہ ریشو کا بچہ ہے۔ اس نے دیکھا کہ کتے اور بچے کے درمیان 2-3 قدموں کا فاصلہ رہ گیا ہے۔ کتے نے لازماً بچے کو کاٹنا تھا اور پھر بچے کا انجام بڑی اذیت ناک موت تھا۔ نارس نے یوں کیا کہ جس طرح پانی میں ڈائیو لگائی جاتی ہے اس طرح وہ بچے پر جھپٹا، لیکن بچے کو پکڑا یا اٹھایا نہیں بلکہ اتنی زور سے دھکا دیا کہ بچہ 8-10 قدم دور پیچھے جا گرا۔ نارس خود پیٹھ کے بل گرا اور اس کے ساتھ ہی کتا اس کے اوپر پہنچ گیا۔ باولا کتا ناک کی سیدھ میں دوڑتا ہے اور اس کے راستے میں جو کوئی بھی آتا ہے اسے وہ ضرور کاٹتا ہے۔ نارس یقیناً باولے کتے کے متعلق یہ سب جانتا تھا۔ اس نے ریشو کے بچے کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو کتے کے راستے میں گرا دیا۔ وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ کتے نے اس کی ران میں دانت گاڑ دیے۔ نارس نے ران چھڑا تو لی لیکن کتا اپنا کام کر چکا تھا۔ لوگ جو کتے کے پیچھے آ رہے تھے وہ پہنچ گئے۔ انہوں نے کتے کو لاٹھیاں ماریں اور کچھ لڑکوں نے پتھر اٹھا رکھے تھے وہ کتے کو مارے اور کتا وہیں مر گیا۔ لیکن کتا اپنا زہر نارس کے جسم میں داخل کر چکا تھا۔ نارس کی ران میں کتے کے دانت اترے تھے۔ اس کے ان زخموں کو دیسی شراب سے دھویا گیا اور گاؤں کے ہندو حکیم نے اپنی کچھ دوائی بھی لگائی، لیکن سب جانتے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ اسے اسی وقت گھوڑی پر بٹھا کر گوجر خان سول یعنی سرکاری ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں ایک ہندو ڈاکٹر تھا۔ اس زمانے میں آج والے انجیکشن نہیں تھے۔ ہندو ڈاکٹر کے پاس جو کچھ بھی تھا وہ مریض کو دیا اور نارس کے ساتھ جانے والے آدمیوں کو الگ کر کے اس نے کہا کہ اس آدمی کا خیال رکھنا، یہ کسی بھی وقت پاگل ہو جائے گا اور جو بھی اس کے قریب ہوا یہ اسے کاٹے گا۔ نارس کو واپس لے آئے۔ اس وقت تک وہ ٹھیک تھا، صرف زخم میں درد محسوس کر رہا تھا۔ مجھے یہ یاد نہیں کہ 6-7 دن گزر گئے تھے یا 10-12 دن گزرے تھے۔ کبھی خیال آتا ہے کہ 2 ہفتے گزر گئے تھے۔ جتنا عرصہ بھی گزرا تھا وہ چند دنوں کا تھا۔ ہمارے گاؤں میں یہ خبر پہنچی کہ نارس پاگل ہو گیا ہے اور اسے رسیوں سے باندھ کر چارپائی پر ڈال دیا گیا ہے اور اس کی ٹانگیں اور بازو چارپائی کے ساتھ باندھ دیے گئے۔
وہ چیختا اور چلاتا تھا۔ ہمیں یہ اطلاع ملی تو ہم 3-4 دوست اس کے گاؤں چلے گئے۔ وہ گاؤں چھوٹا سا ہوا کرتا تھا۔ ہم اس گاؤں میں داخل ہوئے تو صاف پتہ چلتا تھا کہ گاؤں پر خوف و ہراس طاری ہے۔ ہمیں جو بھی آدمی ملا اس نے ہمارے سلام کا جواب دبی آواز میں دیا۔ لوگوں کے چہروں پر اداسی اور غم کے تاثرات بھی ہم نے دیکھے۔ نارس کے گھر کے قریب پہنچے تو اس کے چھوٹے بھائی نے ہمیں باہر ہی روک دیا اور اس کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بتایا کہ نارس کی حالت کیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سب دوست ڈر بھی گئے تھے اور ہم پر غم کا بوجھ بھی آ پڑا تھا۔ سب جانتے تھے کہ نارس بچ نہیں سکتا۔ اس دنیا سے ہر کسی نے رخصت ہونا ہے، ہر انسان کا انجام موت ہے، لیکن جب یہ دیکھتے تھے کہ نارس کس قدر اذیت ناک موت مار رہا ہے تو دل کو بہت دکھ ہوتا تھا۔ کوئی یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا کہ یہ کتنے دن اس حالت میں رہے گا اور پھر اسے موت کا سکون ملے گا۔ میں نے اس وقت تک باولے کتے کے کاٹے ہوئے 2 آدمی دیکھے تھے۔ دونوں ہمارے قریب قریب کے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ جب نارس کی چیخیں ہم نے اس کے گھر کے باہر سنی تو مجھے وہ کیس یاد آ گئے۔ یوں لگتا تھا جیسے کوئی چڑیل یا کوئی ایسی چیز میرے حلق میں ہاتھ ڈال کر میرا دل اوپر کو کھینچ رہی ہو۔ نارس خوبرو جوان تھا۔ اگر وہ کسی اور بیماری سے مرتا تو افسوس ہی ہوتا۔ یہ کیفیت کسی پر طاری نہ ہوتی جو ہم سب پر طاری ہوئی جا رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کے متعلق سوچتے تھے تو اور زیادہ دکھ ہوتا تھا۔ ہم اس کے باپ اور بڑے بھائی سے ملے، وہ بیچارے رو رو کر ہلکان ہوئے جا رہے تھے۔ ہم واپس آ گئے۔ نارس نے ریشو کے احسان کا صلہ اسے دے دیا تھا۔ اس نے ریشو کے بچے کو دھکا دے کر کتے کے راستے سے ہٹا دیا اور خود کتے کے سامنے آ گیا۔ دیکھنے والوں نے ہمیں بعد میں بتایا تھا کہ وہ گر نہ پڑتا تو بھی کتے نے اس کو کاٹ لینا تھا کیونکہ کتا اس تک پہنچ گیا تھا۔ ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ ریشو کے تاثرات کیا تھے۔ ہم اسے نہیں مل سکے تھے، مل سکتے بھی نہیں تھے۔ اس کے گھر جاتے تو ہم کیا کہتے کہ ہم ریشو سے کیوں ملنے آئے ہیں۔ ہم نارس کی باتیں کرتے اپنے گاؤں آ گئے۔ اگلے 2-3 روز یہی خبر ملتی رہی کہ نارس کی حالت وہی ہے۔ وہ کچھ کھاتا پیتا نہیں تھا۔ اس کے بازوؤں اور ٹانگوں کو جہاں جہاں سے رسیوں سے باندھا گیا تھا وہاں سے اس کی کھال اترنے لگی تھی اور خون رس رہا تھا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اس کے گھر والوں کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ تیسرے یا چوتھے روز خبر آئی کہ آج صبح نارس مر گیا ہے۔ سچ پوچھیں تو میرے دل نے خدا کا شکر ادا کیا کہ وہ شخص اذیت سے آزاد ہوا۔ ہم یہ سمجھتے رہے کہ وہ کتے کے کاٹنے سے مرا ہے، لیکن 2-3 مہینوں بعد کانوں کان یہ خبر ملی کہ اسے مار دیا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے بعض حضرات کے لیے یہ بات نئی ہو جو میں بتانے لگا ہوں۔ یہ بات میں نے پہلے بھی کبھی سنی تھی۔ سنا تھا کہ باولے کتے کا کاٹا ہوا انسان کتے کی طرح باولا ہو جاتا ہے اور ہر کسی کو کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ وہ صرف پانی سے ڈرتا ہے۔ سنا تھا کہ اس کے آگے پانی رکھ دو اور وہ جو ہی پانی میں جھانکے گا فوراً مر جائے گا۔ ایک روایت یہ مشہور تھی کہ اس مریض کو پانی میں کتے کے چھوٹے چھوٹے بے شمار بچے کلبلاتے نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ مر جاتا ہے۔ یہ بات نارس کی موت کے سلسلے میں بھی سنی گئی۔ کسی نے اس کے گھر والوں سے کہا کہ اس کی چارپائی کے قریب جہاں جوتے پڑے ہوتے ہیں پرات یا سلابچی یا چوڑی کڑاہی میں پانی رکھ دو اور اسے کھول دو۔ یہ اٹھے گا اور پاؤں نیچے کرے گا تو اس کے پاؤں پانی میں پڑیں گے اور یہ فوراً ہی مر جائے گا۔ بعد میں تصدیق ہو گئی تھی کہ اس کے گھر والوں نے آخر ایک رات یہی طریقہ اختیار کیا تھا۔ جو ہی نارس کو کھولا گیا وہ جوش میں اٹھا، ٹانگیں چارپائی سے نیچے لٹکائیں اور وہ اٹھ کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں پانی میں پڑے۔ اس نے نیچے دیکھا اور وہیں گر پڑا۔ گھر والے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب گئے تو دیکھا کہ وہ مرا پڑا تھا۔ اس زمانے میں اور اس عمر میں ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا کہ باولے کتے کا کاٹا ہوا انسان پانی سے کیوں اتنا ڈرتا ہے کہ اس کی جان ہی نکل جاتی ہے۔ یہ راز اب مجھ پر کھلا ہے۔ میں نے ایک اخباری خبر کا حوالہ دیا ہے کہ ایک باولے کتے نے بچے کو کاٹ لیا تھا اور اسے جو ٹیکے لگائے گئے وہ جعلی تھے، اس لیے بچہ مر گیا۔ 2-4 دن بعد میں نے ایک اخبار میں پڑھا کہ باولا کتا کسی کو کاٹ لے تو انسان میں کیسی کیسی تبدیلیاں آتی ہیں۔ پانی کے خوف کے متعلق اس ڈاکٹر نے لکھا تھا کہ اس مریض کے مرض کو
کہ اس مرض کے مریض کو ہائیڈروفوبیا ہو جاتا ہے، یعنی اس کے دل و دماغ پر پانی کا خوف طاری ہو جاتا ہے۔ یہ خوف اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ وہ پانی میں جھانک بیٹھے تو اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے ہم اس زمانے میں جو کچھ سنتے رہے تھے وہ محض مفروضے اور روایات تھیں۔ نارس نے اپنے گھر والوں اور پھر ریشو کے والدین کو بھی بتا دیا تھا کہ ریشو نے اسے سیلاب میں سے اس حالت میں نکالا تھا کہ وہ ڈوب رہا تھا۔ یہ بات سارے گاؤں میں مشہور ہو گئی تھی۔ نارس کے مرنے کے بعد ہم معلوم کرنا چاہتے تھے کہ ریشو کا رد عمل اور اس کے تاثرات کیا ہیں۔ یہ ہمیں تقریباً 2 مہینے بعد پتہ چلا۔ وہ تو نارس کی بہت ہی ممنون اور مشکور تھی کہ اس نے اس کے بچے کو باولے کتے سے بچایا تھا۔ وہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ نارس نے اس کے احسان کا بدلہ اپنی جان دے کر چکا دیا ہے۔ پھر کچھ عرصے بعد ایک بات اور معلوم ہوئی۔ ریشو ہر جمعرات اپنے خاوند کی قبر پر جایا کرتی تھی۔ اس کے گھر میں چنبیلی کی بیل تھی جس پر پھول کھلتے تھے۔ وہ چنبیلی کے پھول لے جاتی اور اپنے خاوند کی قبر پر پھیلا دیتی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ کچھ پھول نارس کی قبر پر بھی ڈال دیتی تھی۔ یہ ایک اچھی خاصی کہانی بن گئی جس میں لوگوں نے اپنی اپنی ذہنیت اور اپنی اپنی عقل کے مطابق رنگ بھر لیے۔ یہ کہانی تو یہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی بتا دوں کہ ریشو کی باقی زندگی کس طرح گزری۔ اس کا بڑا بھائی اس وقت فوج میں جمعدار تھا، جو آج کل پاک فوج میں نائب صوبیدار کہلاتا ہے۔ اس بھائی سے چھوٹا بھائی ریشو کو معلوم نہیں کیوں اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اس نے اپنے ماں باپ کو ساتھ ملا کر ریشو پر یہ دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ شادی کر لے۔ اس نے ریشو کے لیے ایک آدمی کا انتخاب بھی کر لیا تھا، لیکن ریشو نے دوسری شادی سے صاف انکار کر دیا۔ اس بھائی نے ریشو کو وقت بے وقت اور وجہ بے وجہ ڈانٹنا اور برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ ریشو نے ایک دن اپنے ماں باپ سے کہا کہ زمین میں سے اس کا حصہ الگ کر دیں۔ وہ الگ تھلگ اپنے بچے کے ساتھ رہنا چاہتی تھی۔ باپ نے اسے آرام سے پیار سے سمجھایا کہ وہ ابھی جوانی کی عمر میں ہے، اس لیے اس کی زندگی صرف اس طرح بنتی ہے کہ وہ شادی کر لے اور اس قسم کا سوال پیدا نہ کرے کہ اس کا حصہ الگ کر دیا جائے۔ باپ نے تو پیار سے سمجھایا، لیکن بھائی نے اسے 2-3 تھپڑ جڑ دیے اور کہا کہ اسے 1 انچ بھی زمین نہیں دے گا۔ ریشو دبنے والی اور مروب ہونے والی لڑکی نہیں تھی۔ اس نے بھائی سے کہا کہ وہ اپنے بچے کا حصہ مانگ رہی ہے اور اس کے بچے کا حصہ جو کوئی بھی دبانے یا ہضم کرنے کی کوشش کرے گا وہ بہت بری موت مرے گا۔ ریشو نے یہی ضد جاری رکھی کہ وہ اپنا حصہ الگ کرے گی۔ ان لوگوں کا اچھا خاصا زمیندارہ تھا، زمین اچھی خاصی تھی جس میں سے ریشو کا کافی حصہ بنتا تھا، لیکن بھائی نے اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور اس کا حصہ دینے سے انکار کر دیا، اور ایک روز یہاں تک کہہ دیا کہ میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا اور تم بھیک مانگتی پھرو گی۔ 8-10 دن ہی گزرے ہوں گے کہ ریشو کا یہ بھائی کھیتوں میں گیا اور پھر فوراً ہی واپس اس حالت میں آیا کہ اس نے اپنی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی اور وہ بہت بری حالت میں تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو چارپائی تک نہ پہنچ سکا، صحن میں ہی گر پڑا۔ وہ اتنا ہی بتا سکا تھا کہ اسے سانپ نے ڈس لیا ہے۔ گاؤں میں ایک ہندو حکیم تھا، اسے بلایا گیا۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ سانپ کس رنگ کا اور کس قسم کا تھا۔ اس نے بتایا کہ سانپ تقریباً 1.5 یا 2 بالش لمبا تھا، رنگ کالا تھا اور اس پر چھوٹے چھوٹے سفید دائرے سے بنے ہوئے تھے۔ حکیم کے چہرے پر مایوسی آ گئی۔ یہ ہمارے علاقے کا بڑا ہی خطرناک سانپ ہے، اس کا ڈسا ہوا مشکل سے ہی بچتا ہے۔ حکیم نے دوائی لگائی بھی اور پلائی بھی، لیکن 2 گھنٹے بعد ریشو کا بھائی مر گیا۔ سب کہتے تھے کہ اس بھائی کو اپنی بہن ریشو کی بد دعا لگی۔ ریشو ہر کسی سے کہتی پھرتی تھی کہ اس کے دل سے کبھی بھائی کے لیے بد دعا نہیں نکلی تھی، لیکن بھائی نے بات ہی ایسی کہہ دی تھی کہ خدا نے اسے فوراً سزا دے دی۔ ہم اس بھائی کو اچھی طرح جانتے تھے، وہ تھا ہی تنگ نظر اور گھٹی ہوئی ذہنیت کا آدمی۔ اس کی وفات پر اس کا بڑا بھائی چھٹی آیا۔ کچھ عرصے بعد پتہ چلا کہ اس نے بھی ریشو سے کہا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن ریشو نے انکار کر دیا اور کہا کہ اسے اگر گھر میں بوجھ سمجھا جاتا ہے تو اسے کچھ زمین دے کر الگ کر دیا جائے۔ اس کے بھائی کا رویہ صحیح معنوں میں بڑے بھائیوں والا تھا۔ اس نے ریشو سے کہا کہ وہ اس کے بچے کی نہ صرف یہ کہ پرورش کرے گا بلکہ اسے تعلیم بھی دلائے گا اور ریشو گھر کی مالک بن کر گھر میں ہی رہے۔
اس کے بعد دن مہینے گزرتے گئے اور پھر سال بھی گزر گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس بڑے بھائی کو خداوند تعالیٰ نے کیا انعام دیا۔ وہ صوبیدار بنا، پھر اسے صوبیدار میچری کا عہدہ ملا، اور جب وہ پینشن پر آیا تو انگریزوں نے اسے 2 یا 3 مربع نیری زمین انعام کے طور پر دی۔ اس بھائی نے گاؤں والی آدھی زمین اور غالباً 1 آدھ مربع ریشو کے بیٹے کے نام رجسٹری کرا دی۔ اس وقت تک ریشو کا بیٹا 8ویں یا 9ویں جماعت تک پہنچ گیا تھا۔ ریشو اپنے اسی بیٹے کے پیار میں زندہ تھی۔ پھر خدا نے اسے وہ وقت دکھایا کہ اس کے بیٹے پیدا ہوئے، اور ان بیٹوں نے بڑے ہو کر ریشو کی بہت خدمت کی۔ کچھ دن گزرے، میرے ایک عزیز نے آ کر یہ خبر سنائی کہ ریشو مر گئی ہے۔ یوں ہی یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی، ہر نیو کہانی کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اور جتنے دن تک میں گاؤں میں ہوں تو آپ گاؤں کا یہ بیک گراؤنڈ جو ایک مخصوص آوازیں ہیں، میوزک ہے، اسے آپ انجوائے کرتے رہیں۔ پرندوں کی آوازیں، مرغیوں کی آوازیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔